बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जी। धांधली धांधली का शोर मचाया नून ने और अब पे धांधली होगी। उनके पकड़े गए हैं बैलेट पेपर्स। उजरदारी का केस दाखिल किया था मियां नवाज शरीफ ने कि शायद मैं वहां से जीत गया था, ये मुझे जिता दिया। दाए उम्मीद लगा के बैठे थे NA-15 पे, जहां से उन्होंने हराया था राजा गुस्तासफ साहब ने, और उनके हक में आगे मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि यहाँ से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, मियां नवाज शरीफ यहाँ से हारे हैं, तो इसलिए अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और मानसरा से चलते बने, लाहौर में जाके सियासत करें। वो छापा पड़ा, एक छापा खाना पे। हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरल साहब, हम न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जाके सोर्सेस के साथ मिलके जाके वहाँ से वो बैलेट पेपर पकड़े और बैलेट पेपर निकले हैं NA-15 के कि दोबारा वोट जो है मियां नवाज शरीफ के 130 के भी हैं। हाँ, वो तो मैं आगे बोलने वाला था। हाँ, और मरियम वाले भी हल्के की भी। उसमें कौन कौन से हल्के में थी वो? 119। हाँ, 3 हल्के। अब मैं बोलूँ या सर आप पे बोलूं? कंटिन्यू, आप खामोश तो ना हो। शरीफ खानदान का कच्चा चट्टा जो है वो पकड़ा गया है कि हमेशा जालसाजी में पकड़े जाते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। कच्चा भी उतर गया वैसे चट्टे के साथ, वो भी आप कर दें। यार आप मुहज्जब गुफ्तगू मैं मुहज्जब गुफ्तगू ही कर रहा हूँ। तो पकड़े गए हैं, सबूत सामने आ गए हैं। अब देखे कानून हरकत में आता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि नहीं, क्योंकि नून और कानून एक चीज है इस वक्त मुल्क में। जब तक उनके पीर तगड़े हैं उनको हाथ नहीं डाला जा सकता। दूसरी जानब शर्मिंदगी जो है उसको छुपाने के लिए, मजीद शर्मिंदगी का बायस बनने वाले ये काम कर रहे हैं। रावलपिंडी डिवीजन के 6 अजला के DROs को बुलाया गया, बिठाया गया और उन्हें कहा गया आप आके बताएं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है वो झूठ बोल रहे हैं, धांधली नहीं हुई, यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती है। तो ये हो क्या रहा है? अब तो एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं। जब तारीख में पहली दफा हमने देखा है कि पाकिस्तान में अल-अज़हब सियासत का आगाज हो चुका है, मुखालफिन आके बयान दे रहे हैं, वीडियो मैसेज दे रहे हैं कि मैं नहीं जीता, मेरा मुखालिफ जीता है। तो जब सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा रही थी वहां मुस्लिम लीग नून छापे आने चला रही थी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मैं आपसे ना पहले काफ़ी वीडियोस में तो नहीं, लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड आपके साथ मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ और मैं आपको कहता था कि नून लीग मज़ीद जलील ख्वार होगी। कहता था मैं आपको, हर रोज़ जो कट्टा खुल रहा है वो आपने गुज्जर वाली ट्वीट की थी। तो मुझे एक दोस्त है, उन्होंने फॉरवर्ड किया, वो खुद गुज्जर है, उन्होंने कहा रामत साहब ये आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ, ये ज़रा पढ़ के मुझे इस पर बताइएगा। मैंने कहा मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ट्वीट कर दूँ। मैंने वो ट्वीट कर दी, वो हर ग्रुप में जा रही थी और मुझे लगा कि सारी गुज्जर कम्युनिटी ने ट्वीट की है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक गुज्जर वजीर आजम की ज़रूरत है, क्योंकि जितने कट्टे पाकिस्तान में खुल चुके हैं वो सिर्फ आके गुज्जर ही बांध सकता है। गुज्जर बांध सकता है, ठीक है ना। तो मामला ये है कि इंतखाबात से पहले से धांधली किसके लिए की जा रही थी? नून लीग के लिए, पंजाब की, और वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की। इवन कि आप देखें कि 1 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया था उस फैसले में भी, और 146 अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। इन दोनों अहम फैसलों में 3 शख्सियात शामिल थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार। इसका मतलब ये है कि ये शुरू दिन से ही अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे थे, अपने हक में, सिर्फ अपने मुस्लिम लीग नून के हक में, पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए। पसे पर्दा कुव्वतें भी इनके पीछे थी, इनके साथ थी, इनका हर तरह से इनका जो है वो इनकी सहूलतकारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये नाकाम हो गए। एक चीज को, एक वेरिएबल होता है ना, मैथ के अंदर एक इक्वेशन होती है, आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स करते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू ये हो, इसकी ये हो, इसकी ये हो, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक होता है, वाई और ये फला फला फला, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो है ना वो ना इनके कंट्रोल में था, ना ये उसकी वैल्यू को सेट कर सके, और वो वेरिएबल था पब्लिक, अवाम। आम अवाम जब इनको बस अपने अंदाजे से इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हम वो अवाम का जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू कम से कम रखें, क्योंकि जितना वो वेरिएबल की जो क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है, वो जितनी बढ़ती जाएगी, आपका आंसर जो है ना वो उतना आपके हाथों से निकलता जाएगा। तो इन्होंने कोशिश की थी कि वो कम से कम हो 8 फरवरी को, लेकिन वो वेरिएबल सारे अंदाजे, सारी कैलकुलेशन को तहस नहस करता हुआ ऐसा निकला कि वो आज तक जो है ना वो बस वो कट्टे ही खुल रहे हैं और कोई गुज्जर साहब मिल नहीं रहे और कट्टे वो बांधे नहीं जा रहे। मेरे बहुत दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور نون لیگ کرامت مغل صاحب، میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ مزید ذلیل خوار ہوں گے. کمشنر راولپنڈی والے انتظامات کو آپ دیکھ لیں، ان کو کس بے وقوف نے کہا تھا کہ آپ فوراً ٹی وی پہ آ کے اس کے خلاف جو ہے وہ بیانات دینا شروع کر مریم دیں. نواز صاحبہ نے کہا تو پھر یہی بات ہے نا، ایک خاتون نے سر پوری سیاسی جماعت کا جنازہ نکال دیا. ایک خاتون مریم نواز صاحبہ نے پوری سیاسی جماعت کو تباہ کیا ہے، صرف وہی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار. اور مقصد صرف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ تو اب تو نکل گیا تو آف دی ریکارڈ آپ کو تجزیہ پتا ہے اس پر کیا؟ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن جو تھنکنگ ہے، مریم نواز صاحبہ نے خود اپنے باپ کو ٹریپ کیا، لندن سے بلوا کے ذلیل و خوار کروایا گیا. وزیر اعظم آپ دیکھیں اخبارات میں اشتہار تک چھپوائے گئے اور نکلا گیا قرعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ خود انہوں نے اپنے ذہن پر وہ تاج سجایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وہ اپنے لیے اتنی اوور ایمبیشس ہو چکی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف اب وزارت اعلیٰ چاہیے. مجھے اس کا وزارت اعلیٰ والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. ہاں اس پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے. پہلے بتائیں کہ اچھا اب یہ آ گئے آپ کے نکل آئے. پہلے کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا مسلم لیگ نون گندی ہو رہی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا ایک جیلی فارم 47 جاری کیا گیا. پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو جیلی ہے، اصلی تو یہ ہے. اور وہ سارے جیلی جو فارم 47 تھے وہ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوتے رہے. پھر آپ لاہور میں دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں تو اب مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی وہ سیٹ جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے. میرے پاس پھر مریم نواز والا ہے. پھر لاہور میں آپ دیکھیں کہ دیگر جن حلقوں سے یہ جیتے، حمزہ شہباز والا مشکوک ہے، شہباز شریف کا مشکوک ہے. حمزہ نے اس کی بیٹی نے اتنی پیاری کمپین کی گئی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ شہباز جیت جائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ذات فاروق صاحب ہر گھر میں گئے ہیں اور ہر گھر میں جا کے عمران خان کا میسج پہنچایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے مریم جیت سکتی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو 3 نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں دوبارہ، جی یہ معطل ہوئے ابھی. پھر جب عدالت کہے گی نا کہ آپ فارم 45 کے مطابق اس کی دوبارہ کیلکولیشن کریں، گنتی کریں اور یہ دیکھیں کہ کون جیتتا ہے. میں ان کو کہہ دیا، انجم وکیل صاحب کو، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو اور خرم نواز، آپ اپنے فارم 45 لے آئے. تو وہی بات ایک ہی ہے. اور 38 کینڈیڈیٹ سے آپ نے تو اس دن الیکشن کور کیا تھا. 38 کینڈیڈیٹس آئیں گے، وہ اپنے فارم 45 لائیں گے، تو ان سے میچ کیسے میں یہ کہے کہ تو سارے میچ ہو جائیں گے کیونکہ وہ سب کے پاس ایک جیسا، سب کے پولنگ ایجنٹس کے اوپر ایک دوسرے کے وہ جو فارم 45 میں دستخط موجود ہے. کر سکتے تھے، اسلام آباد میں کرنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ دیکھیں اب دیکھیں کہ نون لیگ ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب 72-74 سال کی عمر میں زندگی کے پچھلے پیر، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جو بزرگ بندہ نا پچھلی عمر میں جا کے نا اس کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام نہ ہو، اللہ سب کو عزت سے لے جائے. تو وہ کسی کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے وہی حرکت کی ہے جس کی ہم سارے شاید اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، کہ اللہ ان کے ساتھ ایسی جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی سانحہ نہ ہو جس سے ان کی عزت، ان کے توقیر پہ کوئی حرف آئے. تو اب نواز شریف صاحب کو انہوں نے رسوا کیا. وہاں سے اب چھاپے پڑ رہے ہیں، اس میں سے 3 حلقوں کے پیپر نکل آئے ہیں. اور ان کا طریقہ کیا تھا ممکنہ طور پہ؟ اچھا ابھی بھی ان کا موٹا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا. تو اب دیکھیں ناظمہ بخاری کو بٹھا دیا آپ نے ٹی وی پہ، اور وہ اس کا خراب کر گئی. وہ اس کا پہلا بیان کیا تھا؟ کہتی ہے کہ یہ تو ادھر بھی نواز شریف کا نام ہے، ادھر بھی نام ہے. ان کو شاید اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ درمیان سے کاٹا جانا تھا. درمیان سے کاٹا جانا تھا، یہ 2 کاپیاں بننی تھی. کہ یہ کیا ثبوت ہے کہ لاہور سے پکڑے گئے ہیں تو ہم چھپوا رہے تھے؟ بھائی لاہور سے پکڑے گئے ہیں تو آپ پکڑے گئے ہیں، آپ پکڑے گئے ہیں. کسی اور حلقے کی کیوں نہیں چھاپ رہے؟ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں چھاپ رہے؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو پرنٹنگ پریس کا کیس کس نے کیا؟ آپ نے کیا. جی یہ پرنٹنگ پریس. اچھا مشکوک چیز کیا ہے، ایونٹس کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے پہلے مانسیرا والے حلقے کے خلاف درخواست دی، نتیجے کے خلاف وہ مسترد ہو گئی. دوبارہ پھر درخواست دی، وہ منظور ہو گئی. پھر اس کے بعد وہاں کا جو ڈی آر او ہے وہ 10 دن کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ ووٹ جو ہے وہ دیکھیں اور ان کو چیک کریں، تو یہ ادھر آپ نے پیپر سارے چھاپ رہے ہیں اور یہ اگر وہاں پہ استعمال ہونے ہیں اور وہاں سے نواز شریف صاحب کے ووٹ واقعی زیادہ نکل ہے، تو پھر وہ جو سیریز آف ایونٹس ہے وہ تو ساری میچ ہو رہی ہے. تو اس لیے نون لیگ ہے اللہ کی پکڑ میں. ٹھیک ہے، انہوں نے پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ اس ملک اور قوم کے ساتھ، اس ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ چادر اور 4 دیواری کی جو بے توقیری کی ہے، پامالی کی ہے،
جس طریقے سے لوگوں کے بنیادی حقوق انہوں نے غصب کیے ہیں، ان پر تشدد کیا، حملے کیے، عزتوں پر ہاتھ ڈالے، جانے گئی ہیں نہ لوگوں کی، بھولا کریں۔ جی مال و اسباب جو ہے انہوں نے جلائے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، مطلب کوئی ایسا شاید ظلم جو انگریز بھی میرے خیال میں اس وقت انہوں نے بھی نہیں، عورتوں پر تو ہاتھ ڈالنے کا شاید انگریز بھی اتنے بے غیرت نہیں تھے۔ جمشید دستی صاحب کا جمشید دستی والا دیکھ لیں، عثمان ڈار کی والدہ کا دیکھ لیں، اور ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ان کی چاپلوسی ٹیمیں جو ہے کہ یہ تو جی ہمدردی کرنے کے لیے انہوں نے خود اپنے کپڑے پھاڑے ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہے یار تم لوگوں پہ، تم کرم لو نا، تمہاری پبلک پرسپشن نہیں بن رہی، دروازہ تم ٹوٹا تھا نہیں ٹوٹا تھا وہ تو بعد میں سر کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تو لیکن دروازے کی تصویر بھی نہیں آئی تھی، مذمت کی تھی سب نے کی تھی، کیونکہ یہ غلط ہے۔ جی جب وہ غلط تھا تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو۔ اور بیڈ روم میں گھس کے شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا۔ جی یہ اعظم سواتی کے گھر کیا ہوا تھا، سویا ہوا تھا گھر میں، بیوی بچے پوتے پوتیاں موجود تھے، اور وہاں سے ان کو لے کے گئے تھے یوسف صاحب ایئر وائی کے ایس بی پی، جی ان کے ساتھ ان کے بچے ابھی تک صحیح نہیں ہو سکے۔ سر سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور آپ نے کروڑوں لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے ہیں، تو جب آپ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو بھی آپ جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں تو عدالت لگنی ہے نا۔ یہ سارے آپ کے مورے بیٹھے ہیں عدالتوں میں جو آپ کی شاید اجازت کے بغیر پانی بھی نہ پیتے ہو، لیکن ایک عدالت تو ہے نا، ایک وہاں پر نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے وہ کوئی درخواست دینے کی ضرورت ہے، بس ایک صدا لگانی ہے اور عدالت لگ جانی ہے، اور پھر نہ پہ کوئی سفارشیں ہونی ہے، اور وہاں پر ترازو جو اوپر نیچے ہونا ہے نا وہ پھر سب کے کڑاکے نکال دیتا ہے۔ اور اس وقت نون لیگ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، نون لیگ کے خلاف یہ سارے ان کے جو جرائم ہے وہ اس عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ اس کے وہ فہرستیں دیکھی جا رہی ہیں، اور ادھر سے یہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب خجل خوار ہو گئے عمر کے اس پچھلے حصے میں آ کے، اور ابھی یہ مزید ہوں گے۔ آج 19 فروری ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا کرامت مغل صاحب یہ مزید ذلیل ہوں گے۔ انہوں نے اس ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے ہیں۔ ہمارے وہ لاہور سے ایک صحافی دوست ہیں، محمد عمیر نام ہے ان کا، غالباً ہم ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ایک خبر دی تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بیوی اور بہن کی کپڑوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ ڈال کے کہا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑو، پریس کانفرنس کرو، انٹرویو دو، ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، انٹرویوز پڑے ہوئے بالکل کیا دیا کچہری کے اندر اس نے دیا تھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیگم کو تھانے بھیجیں رات کو، آپ کیوں نہیں دیکھیں؟ وہ جو بچہ تھا ارسلان جس کا والد اسی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا تھا، اور وہ والدین کا اکلوتا بچہ تھا، 14-15 سال اس کی عمر تھی، کم عمر تھا، نابالغ تھا، اور اس کی 5 بہنیں تھیں، اور یہ پولیس والے بے غیرت کہتے تھے کہ اس کی ماں کو کہ تو اپنی بیٹیاں لے کے آ، اس کی بیٹیاں خوبصورت ہیں۔ تو بھائی آپ جب یہ والی حرکتیں کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر حساب تو دینا پڑے گا، اور وہ اللہ حساب لے رہا ہے ان سے اس طرح۔ دیکھیں نا وہ ہمارے ایک دوست بلکہ واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے اتر کے ڈانگ لے کے نہیں آ کے مارتا ہوتا، وہ لوگوں کی مت مار دیتا۔ مت کہتے ہیں پنجابی میں عقل کو، آپ کی حکمت دانش جو مرضی اس کو آپ نام دیں، اللہ آپ کی مت مار دیتا، اور نون لیگ والوں کی مت وج چکی ہے، اور یہ اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا ہو گئے جو مکافات عمل ہے کہ آپ نے جن لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے، آپ وہ مظلوم تھے، ریاستی ادارے آپ کی جیب میں تھے، پولیس والوں نے ان کا تحفظ کرنا تھا، پولیس والے بھی اس کے ساتھ وہی سارا زیادتیاں کرنے والے ہی وہی تھے۔ اور میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کرامت مغل صاحب کہ یہ بہت سارے پولیس والے بھی اپنی زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے اس سارے گناہوں کا دیکھ اللہ، میں تو کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، اللہ پاک سے توبہ کی تھی کہ یہ اس وقت کیا تھا اور آج یہ کیا ہو چکا۔ عابد باکسر کو دیکھ لیں، گلو بٹ کو دیکھ لیں، دنیا میں مثالیں اور رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، کو اپنا حشر دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ انسانوں کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اس کا انجام اوپر جا کے تو آپ کو بھگتنا ہے، زمین پر بھی آپ دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنا دیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔